cut the bullshit and go straight to the point. तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, ये वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया और पाकिस्तानी अवाम भी इलेक्शन चाहती है। तो आपको क्या इलेक्शन होते सर नजर आते हैं? आपकी डॉट कलेक्टिंग एक्सरसाइज के मुताबिक क्या आपको यहाँ पे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मतलब मैंने तो अपने वीलॉग्स में बहुत पहले ये एनालिसिस ऑफर किया था विदाउट रिलाइंग अपॉन एनी सोर्स। मतलब जैसे आप है, आप तो रिलायबल सोर्सेज से बात करते हैं, अंदर से खबर निकालते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको पता चला। मैं कोई सोर्सेज पे कभी भी रिलाई नहीं करता, मैं तो अपनी डॉट कनेक्टिंग करता हूँ। और मैंने अपनी डॉट कनेक्टिंग से ये अंदाजा लगाया था कि इलेक्शन पीएमएलएन को और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को सूट नहीं करते, क्योंकि पीएमएलएन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो अलायंस है उसकी वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अलायंस है। बिकॉज मेरा एनालिसिस ये कहता है कि द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, कम से कम ब्रिगेडियर वगैरह के लेवल में जितना भी है, वो पीएमएलएन को कोई पसंद नहीं करते। उनकी अपनी थिंकिंग है, वो मिडिल क्लास कम्युनिटी है, वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं उनके बड़े सख्त खिलाफ हैं। लेकिन तो अलायंस की बेसिस क्या है वो एक अलग इशू है। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा था कि इस स्टेज पे कम से कम पीएमएलएन के लिए तो लाइफ एंड डेथ इशू है कि वो इलेक्शन उनको नहीं चाहिए। और इलेक्शन अगर मिलेगा तो सिर्फ उस सूरत में मिलेगा कि मिलिट्री अलायंस उनको परसुएड करेगी या वो कन्विंस कर लेगी कि इलेक्शन होने दें और इससे बेहतरी आएगी। लेकिन मेरा एनालिसिस ये था कि ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब इस स्टेज पे इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स अभी भी कहते हैं कि अगर आप फोर्स ऑफ लॉ देखें, फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो पंजाब में इलेक्शन को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल दे चुका है, प्रेसिडेंट उसकी तारीख दे चुका है, तो आप इलेक्शन को कैसे रोकेंगे? अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करेंगे या अगर पिछले चंद हफ्तों में आप देखें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि हुकूमत बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और वो हर तरह से उसको रोक रही है। और उसकी बहुत क्लासिक एक तो एग्जाम्पल उसकी नहीं है, दर्जनों उसकी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो रवैया है कि वो कह रहे हैं कि मैं 16 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचूंगा, इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कशन करने के लिए अपना मौकफ उनके सामने रखूंगा, तो क्लियरली पीएमएलएन नहीं चाह रही कि इलेक्शन करवाएं। वो तो डॉक्टर साहब क्वाइट एविडेंट है। बट अगेन लेट्स कट टू द चेज। और आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे और आप मुत्तफिक थे इस बात के पे कि एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त कर रही है वो अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये अमेरिकन ब्लेसिंग्स जो है अभी भी आपको कायम और दायम नजर आती हैं, और अगर है तो क्या इसकी वजूहत हैं डॉक्टर साहब? देखिए, एनालिटिकली स्पीकिंग तो मुमकिन नहीं है। जिस किस्म की वायलेंस अनलीश की गई है मसलसल, और जो लाहौर में जिस तरह की वायलेंस अनलीश की गई है, जिस तरह से एक स्टैंड लिया हुआ है पाकिस्तान के पूरे निज़ाम ने, वो अमेरिकन आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। ये और बात है कि अगर अमेरिकन के साथ बात करें, यहाँ पे जो थिंक टैंक्स के क्राउड हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट के एक्स लोग वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये अमेरिकन नहीं है, ये आपके अपनी सिस्टम के अंदर की लड़ाई है, ये आपकी फौज कर रही है, ये पीएमएलएन कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, ये शहबाज शरीफ का मसला है, ये जरदारी का मसला है, और हमें इसमें से आप बाहर रखें और ये हमारा मसला नहीं। और वो इससे अपने आप को डीलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जो पुराने लोग हैं, जो अमेरिकन लेफ्ट के लोग हैं, जो अमेरिकन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनके साथ भी बात होती है। वो कहते हैं कि अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम कमेंटेटर है या जो हुकूमत है या स्टेट डिपार्टमेंट है, वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी और वगैरह वगैरह, जैसे कि नेट प्राइस की स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें क्लियरली वाजे नजर आ रहा है कि आशीर्वाद अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन से, और अमेरिका के अंदर एक स्ट्रगल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अमेरिका के अंदर ये एक्सपेक्टेड है, और ये जाहिर बात है ट्रंप का इमरान खान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बन गया था। अब अगर ट्रंप के आने के चांसेस हैं अमेरिका के अंदर, और अगर वो आते हैं तो कब तक उनके आने के चांसेस हैं? देखिए, ट्रंप के ये चांसेस तो हैं कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी जाएंगे। मैं आज भी एक पीस देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि वो जो जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं डिसेंटिस उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं, और रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन तो इस स्टेज पे यही लगता है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या वो दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकेंगे, इसके दरमियान बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। ट्रंप के खिलाफ बड़ी पब्लिक ओपिनियन है यहाँ पे, और हम ट्रंप को देखते हैं अमेरिका के खारजा ताल्लुकात के पस मंज़र में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पीटीआई इमरान खान के साथ रिलेशनशिप में, उस तरह से। लेकिन यहाँ पर उनको देखा जाता है कि वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत डिविजिव थे। उन्होंने अमेरिका के अंदर जो रुजुत पसंद या राइट ऑफ द सेंटर किस्म की पॉलिटिक्स है उसको बड़ी हवा दी। वो इमिग्रेंट्स के बड़े खिलाफ थे, वो ब्लैक्स के बड़े खिलाफ थे, तो उनके खिलाफ भी बड़ी सख्त किस्म की जो फीलिंग्स हैं। और इसी तरह से जो अमेरिका में चूंकि हमारी
بینگ ایز امریکہ میں یعنی میری ملاقات زیادہ جن لوگوں سے ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اینٹی ٹرمپ ہیں، وہ لبرل لوگ ہیں، کیونکہ ہماری جو ایشین لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں میری طرح کے، تو ان کی جو زیادہ ملاقات کے سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ لبرل امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنے بھی لبرل امریکنز ہیں وہ ٹرمپ کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ میری ابھی تک کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی 4 مہینوں میں جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہو۔ سو جتنے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، ایکیڈیمک لوگ ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ سبھی ٹرمپ کے بڑے سے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پاکستانی ٹرمپ کو صرف ٹرمپ اور عمران کے درمیان جو ایک بہتر روابط تھے اس کے زاویے سے دیکھتے ہو، ادروائز ٹرمپ جو ہے وہ ایک ڈیمن ہے۔ تو ٹرمپ کی واپسی کوئی مجھے مشکل لگتی ہے اس سٹیج پہ، مجھے نہیں لگتا کہ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے بھی تو ٹرمپ یہی کہتا تھا کہ یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ان کے سکینڈل سامنے ٹرمپ کے آئے کہ یہ امپاسبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، لیکن وہ پریزیڈنٹ بھی بنا، اور اب جو وہ نعرہ مارتا ہے کہ میں ڈیپ سٹیٹ کو ختم کر دوں گا، کیا وہ ظاہری بات ہے وہ میرے خیال میں آپ تو ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیموکریٹ سٹیٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ امپاورش جو سٹیٹس ہیں ان کو جو مڈ لینڈز ہے جن کو آپ کہتے ہیں یا ویسٹ کوسٹ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ پاپولر نہیں ہے ٹرمپ کا یہ نیا جو شوشہ ہے کہ میں ڈیپ سٹیٹ کو ختم کر دوں گا؟ نہیں، ٹرمپ پاپولر تو بہت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو ریپبلکن ہارٹ لینڈ ہے، جو بائبل بیلٹ ہے، جو کنسرویٹو امریکہ ہے، اسمال ٹاؤن امریکہ ہے، جو وائٹ امریکہ ہے، ریڈ نیک امریکہ ہے، وہاں ٹرمپ بڑا پاپولر ہے۔ اگر ٹرمپ کو ریزسٹنس ہے تو جو امریکہ کا لبرل لیفٹ ہے یا امریکہ کا جو کوسٹل ٹاؤنز ہیں جیسے نیو یارک ہے، فلوریڈا ہے، بoston ہے، کیلیفورنیا ہے، یہاں پر جو بہت زیادہ پڑھی لکھی امریکن کلاس رہتی ہے، جو مطلب پڑھے لکھے وائٹ امریکنز ہیں، اور اسی طرح سے جو مائنورٹیز ہیں جس میں بلیکس ہیں، ہسپینکس ہیں، ایون جو ایشینز وغیرہ جو ہیں بہت سے، وہ ٹرمپ سے ظاہر ہے ڈرتے ہیں، بیکاز مطلب ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کے انٹرسٹ میں فٹ نہیں ہوتے۔ لیکن ٹرمپ آئیں یا نہ آئیں، پاکستان کو تو ریلیف فوری طور پہ چاہیے نا، مطلب وہ تو الیکشن تو ہونے ہیں 2024 میں جا کے، نومبر 2024 میں، اور پاکستان کو اگر واشنگٹن سے ریلیف چاہیے تو وہ ٹرمپ پہ ریلائی کر کے نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو تو ریلیف چاہیے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ اتنی آرگنائز ہی نہیں ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کوئی ہندوستانی کمیونٹی کی طرح نہیں ہے، جوش کمیونٹی کی طرح نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو بھی اس نے لابنگ کی ہے پچھلے 10-15-20 برس میں، پاکستانی کمیونٹی بڑی دفعہ اکٹھی ہوئی ہے، تو وہ اکٹھی ہوئی ہے پاکستان کے کلیکٹیو نیشن ہوڈ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، انڈیا کے خلاف، کشمیر کے ایشو میں، کشمیر اس طرح سے۔ تو کبھی پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر لابنگ کی ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اصل چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، اصل چیلنج ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب پاکستانی امریکن واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ چیلنج یہ ہے کہ ان کے اپنے سروائیول کا چیلنج یہ ہے، پہلے تو ان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان انڈیا کے حوالے سے اس کو دیکھا ہے۔ ابھی وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ایک پروگریسو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان ان کے انٹرسٹ میں۔ تو اگر یہ لابی اپنے آپ کو، پاکستانی امریکن اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں، اور وہ اپنے اپنے سینیٹر اور جو ہاؤس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جس کو عرف عام میں لوگ کانگریس کہتے ہیں، اس کے ساتھ لابنگ کریں، اس میں جیسے 2 کمیٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی ہے، ایک ہاؤس کی فارن ریلیشن کمیٹی ہے، اسی طرح جو ہیومن رائٹ کمیٹیز ہیں، اسی طرح جو اپروپریشن کمیٹیز ہیں، اگر ان کے سامنے وہ لابنگ کریں تو پھر کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ یعنی ٹرمپ کی آنے والی بات تو بہت لمبی، ابھی تو پاکستان کو ابھی فوری طور پہ اگلے چند ہفتوں میں کوئی ریلیف چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس صورتحال کے اندر آپ کو عمران خان کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ کوئی نظر آتی ہے؟ مطلب مڈل ایسٹ کے اندر سے یا چائنا کی طرف سے کوئی آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس طرح کے آثار کہ عمران خان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر مل رہی ہے، یا اشارہ ان کو مل رہا ہے سپورٹ کا؟ دیکھیے، چین کا تو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر کسی نے کھل کے کسی نے بولا ہے عمران خان کے فیور میں، تو وہ رشیا کے جو ایمبیسڈر پاکستان میں، وہ ان کو دیکھا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں بولے ہیں، یا رشین کامنٹیٹرز جیسے ہیں، وہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن رشیا کا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ چائنیز کیا انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہمیں سچویشن تھی کہ اچھا، دوسری بات ہے کہ جو آپ نے اشارہ سعودی عرب وغیرہ کی طرف کیا، وہ تو بائی اینڈ لارج امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو سعودی عرب ہے، یہ یو ای ہے، یہ تو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یو ای کے جو یہاں امبیسڈر ہیں اتیبہ، وہ بہت امپورٹنٹ یہاں ڈپلومیٹ ہیں واشنگٹن کے اندر، لیکن یہ سب لوگ واشنگٹن کی پالیسیز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں۔ اگر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں سپورٹ مل سکتی ہے،
تو وہ صرف پاکستان کے لوگوں کے ولولے کو دیکھ کے مل سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کا اتنا اثر ضرور ہوا ہے امریکن پالیسی میکرز پہ کہ ان کو پہلی دفعہ پچھلے 1 سال میں احساس ہوا ہے کہ عمران خان کہ جتنے بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ 90% سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو امریکنز نے پہلی دفعہ فیل کی ہے کہ یہ کوئی فیکٹر ہے، کبھی انہوں نے ایسا فینومینا اس سے پہلے دیکھا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ عوام کا ولولہ عمران خان کی طاقت ہے، عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے واضح طور پہ تیار ہے۔ راجن پور ون جامپور کا الیکشن اس بات کا ثبوت ہے، پوری کی پوری پاکستان کی اسٹیٹ مشینری سینٹرلائز طریقے سے استعمال کی گئی، اس کے بعد بھی محسن لغاری جیت گیا، اور مطلب وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ بٹ یہاں پہ عوام کو جب نکلنے لگتی ہے تو 144 لگا دی جاتی ہے، ان پہ شیلنگ کی جاتی ہے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر نکل کے عوام کو لیڈ نہیں کرنا دینا چاہتی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اوپر سے ڈائریکٹیو ہیں 27 جنوری کے میرے سورسز کے مطابق۔ اب عوام غصے میں ہے، شدید غم و غصے میں ہے، اور وہ اپنے لیڈر سے چاہتی ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی کال دیں، لیکن عمران خان مسلسل پیسفل رہنے کی کال دیتے ہیں۔ کل انہوں نے لانگ مارچ، انہوں نے ریلی اناؤنس کی ہے تو 144 لگ گئی ہے، انہوں نے کورٹ میں جانا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے آ کے حماد اظہر نے پہلے بتایا ہے کہ جی آپ نے بالکل پرامن رہنا ہے، آپ نے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ حرکت اس طرح نہیں کرنی کہ ان کو موقع ملے۔ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہے کہ جس قسم کی چینج عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سبسروینٹ کرنے کی کانسٹیٹیوشن کے انڈر، وہ بغیر کسی ریولیوشن کے، انقلاب کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے، اور انقلاب تو جو ہے وہ خون بھی مانگتا ہے، ظاہری بات ہے، اور ایجیٹیشن تو اس صورت میں ہونی ہے۔ تو پھر عمران خان کی یہ جو نو ایجیٹیشن کی پالیسی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نو ایجیٹیشن پالیسی کمپلیٹلی ود ان دا لاز باؤنڈز آف لا رہتے ہوئے کیا یہ پاسبل ہے کہ عمران خان یہ جنگ جیت پائیں گے؟ کیونکہ اگلے تو اسی اگر لاز کا چکر ہے تو 76 ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، ابھی تو آئی کے کو ایف آئی آر کے کہنا چاہیے کہ ابھی ان کے اوپر اتنی یہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، اور ایک آدھ میں ان کا بھی پروگرام یہ بھی ہے، شاہین صاحبائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ والی جو ہوئی انہوں نے کروائی ہے، شاہین صاحبائی صاحب نے بتایا اگلے دن ہی وہ کوئٹہ کی ایف آئی آر پہنچ گئی کہ وہاں لے جا کے ان کو جو ہے خان صاحب کے ساتھ نبڑنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال اگر خان صاحب کو رستے سے ہٹا بھی گیا لنڈن پلان کے مطابق تو عوام رو دو کے چپ کر جائے گی۔ کیا خان صاحب کی پالیسی آف نان ایجیٹیشن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے سوالات آپ نے اٹھائے، لیکن اگر فائنل کریکس کوسچن پہ آ جائیں کہ عمران خان کی جو نان وائلنٹ پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے نان وائلنٹ پالیسی کا بیسک اوریجن جو ہے وہ مہاتما گاندھی کے اندر ہے، جس کو بعد میں مارٹن لوتھر جو امریکہ میں سول رائٹ ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے اس کو بڑا یوز کیا اور انہوں نے گاندھی کو فالو کیا۔ اس کی بیسک تھیسس یہ ہے، اور گاندھی اس کو لے کے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، جہاں جو سفید وائٹ فون تھے، افریکانز ان کو کہتے تھے، ڈچ اوریجن کے، وہ اسٹیٹ ان کے کنٹرول میں تھی، اور گاندھی کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اگر آپ وائلنٹ اسٹرگل کریں گے تو اسٹیٹ کا جو کوئرسو ایپریٹس ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کی چھوٹی سی جو وائلنس ہوتی ہے عوام کی، اس کو یوز کر کے اسٹیٹ کی وائلنس آپ کے خلاف انلیش کرے، جیسے کہ جنرل ڈائر نے امرتسر میں ہندو مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف وائلنس یوز کی تھی، اور 1500 لوگوں کی کیجولٹی ہوئی، جس میں سے میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن 1500 پیپل اور شاٹ بائی، اور جنرل ڈائر بیسکلی کا بیسک جو ڈیفenس تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ لوگ سرکشی کر رہے تھے اور لوگ اکٹھے ہو رہے تھے اور سیکشن 144 لگائی گئی تھی اور بدتمیزی کی جا رہی تھی، تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں برٹش امپیریل آرڈر کا مورل اتھارٹی جو ہے اس کو امپوز کروں۔ یہی چیز 2 دن پہلے لاہور کے اندر ڈپٹی کمشنر کے تھرو کروائی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر تو میرا خیال ہے ایک خاتون ہے، رفیہ سم تھنگ ان کا نام ہے۔ نقوی، جی، چیف منسٹر کی کزن کہتے ہیں ان کو، جی، ہاں رفیہ، محسن نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی کزن ہے، اچھا رفیہ یہ نقوی، کزن ہے، رفیہ کیا نام ہے، رفیہ حیدر میرا خیال ہے، ٹھیک۔ جی۔ اچھا اب رفیہ حیدر جو ہیں، اب وہ رفیہ حیدر نہ ہوتی تو کوئی اور بھی اگر ڈپٹی کمشنر ہوتا، وہ تو محض ایک ٹول ہے، ایک پرزہ ہے مشین کا۔ فیصلے تو مجھے نہیں لگتا کہ محسن نقوی بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آئی جی پی نے پریس کانفرنس میں محسن نقوی کو ٹریٹ کیا اور ان کو کہا کہ بیٹھیں مجھے بات کرنی ہے، اور ان کو سنائی اپنی بات، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی چیف منسٹر کو کوئی آئی جی پی گزشتہ 10-15 برس میں اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محسن نقوی بذات خود محض ایک مہرہ ہیں، اور تمام پاورز ان کے پیچھے سے یا تو سینٹرل گورنمنٹ یوز کر رہی ہے یا جو ہے جی ایچ کیو استعمال کر رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی استعمال کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے ساری پاورز کو۔
لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی مورل اتھارٹی جس کو کہتے ہیں کہ دھاک ہم نے بٹھانی ہے، لوگوں کو ہم نے یہ بتا دینا ہے. اور ذلیل شاہ کا جو مرڈر ہے، ہو سکتا ہے مرڈر کرنے کا مقصد نہ ہوتا، مقصد یہ تھا کہ اس کو اتنا مارا جائے کہ وہ تائب ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی وہ شاعری نہ کرے، بلے شاہ کا کلام نہ کرے اور عمران خان نہ کرے. تو یہاں پر ایک روب کے ذریعے، جس طرح سے برٹش امپائر اپنے روب کے ذریعے یا رومن امپائر اپنے روب کے ذریعے ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، وہ اسٹیبلش کرنے کی یہاں پہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب یہ چیز جو ہے عمران خان اس کو کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کے پاس صرف عوام کی طاقت ہے. عمران خان کے پاس کوئی ٹی ایل پی کی طرح ملیٹنٹ بریگیڈ نہیں ہے. امریکہ، چین، برطانیہ، روس عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا. عمران خان کے پاس ایک سوک پاور ہے، نہتے عوام کی پاور ہے مورل اتھارٹی کی. اور عمران خان اس مورل اتھارٹی کو لے کر ایک امورل اسٹیٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ 1930-40 کے درمیان جب مہاتما گاندھی نے برٹش کے خلاف ایک نان وائلنٹ اسٹرگل کی، تو برٹش الٹیمیٹلی زیادہ سویلائز تھے. ایون 1940 میں ایک ایسی سٹیج پہ آ چکی تھی دنیا کی تاریخ، اور ان کے پیچھے لندن تھا اور لندن کو نظر آتا تھا. اور ان کی پبلک، کیونکہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ جی عمران خان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو امریکہ میں کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں، بیسک کوشچن ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ امریکہ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ یہاں پہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستانی جو انگلش کا چھوٹا سا پریس ہے بھی، جیسا کیسا بھی ہے، ڈان وغیرہ، وہ ٹوٹلی انہی طاقتوں کے کنٹرول میں ہے جو نیریٹو کو شیپ کر رہے ہیں. سو آپ کے پاس ہندوستان کی طرح انگریزی کے اخبارات نہیں ہیں جو ہندوستان کی انٹیلیجنسیا کی آواز کو ہندوستان سے باہر لا سکتے ہیں. اب ہندوستان میں فار انسٹنس دی وائر ہے، دی ہندو ہے، یہ بڑے جمائے پیپرز ہیں. آپ کے پیپرز جو ہیں وہ رائٹ آف دا سینٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی لیفٹ آف دا سینٹر پیپر بھی نہیں. تو پاکستان کے اندر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جس طرح سے انکانسٹیٹیوشنل انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں یا سپریشن ہو رہی ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر نہیں پائی جاتی. اور امریکہ کے میڈیا کا تمام تر فوکس یوکرین کی جنگ کے اوپر ہے، رشیا کے اوپر ہے، یورپ کے ایشوز پہ ہے، چائنا کے اوپر ہے. تو پاکستان کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب یہاں پر مذاق یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں گے تو ہماری ریٹنگز جو ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. سو اب عمران خان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو امریکہ کی جو ڈیسیجن میکنگ کلاس ہے، یعنی کانگریس اور سینٹ تک پہنچا سکے. خواہ آپ 2 لابسٹ رکھ لیں. یہاں سعودی عرب کے پاس 100 سے زیادہ لابسٹ ہیں، قطر کے پاس بھی تقریباً 100 سے زیادہ لابسٹ ہیں، یو ای کے پاس بھی 100 سے زیادہ لابسٹ ہیں. اور وہ جو اپنی لڑائی لڑتے ہیں سعودی عرب ورسز قطر یا سعودی عرب ورسز یو ای، جو لڑائی ہوتی ہے ان کی، اس میں یہ لابسٹ جو ہیں یہ جاتے ہیں سینٹ کی اور فورن اور جو بھی کانگریس ہے اس کو بریف کرتے ہیں. پاکستانیوں کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کنونس کر سکیں. سو عمران خان کی جو تمام تر اسٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کر سکیں کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط ہے. پاکستان کا سسٹم بڑا انسینسٹیو اور بے حس قسم کا سسٹم ہے. یہاں تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے، جو نہیں ہوا. میں نے آج اپنے ویلاگ میں اور جس ٹویٹر اسپیس میں آپ تھے میرے ساتھ، وہاں میں نے یہی پوائنٹ آبزرو کیا تھا کہ دیکھیں لاہور کے شہر 10 ملین سے زیادہ کا شہر ہے. لاہور 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. جس طرح سے ذلیل شاہ کو اذیت دے کے مارا گیا ہے، اس لڑکے کو، بلال علی کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد لاہور کے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے. لیکن بے حسی اتنی ہے کہ آپ کو، تو میرا خیال ہے کہ 15,000 لوگ بھی نہیں نکلے کہیں پہ. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی دیکھتی ہے کہ بھئی کیونکہ لوگ ہیں ہی بے حس ہیں اور لوگ ڈرے میں ہیں، اور لوگ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ریوڑ کی طرح ہیں، ایک یعنی شیپ کا کراؤڈ ہے. تو جب لوگ نہیں نکلتے اور آپ کے پاس کوئی ملیٹنٹ پاور بھی نہیں ہے تو پھر عمران خان کیا کریں؟ میرا خیال ہے عمران خان جو کر رہے ہیں اسی کو زیادہ فرم طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، عمران خان کا جو پاور بیس ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور پختونولی کے کلچر کے اندر ویپنز رکھنا تو ان کے کلچر کا حصہ ہے. بہت حصے تک یہ آپریشن وار آن ٹیرر میں اس کو ڈیمیج کیا گیا، توڑا گیا، ان سے لیے گئے، لیکن وہ اپنے زیوروں کی طرح رکھتے ہیں. دوبارہ دے آر آرمڈ اینڈ equipped. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ عمران خان کو جان سے خدا نہ خواستہ جو ان کا پلان اوریجنل ہے مارتے ہیں یا کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا ان کو نظر بند بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے رسپانس میں کیا آپ کو ایجیٹیشن کا وہ لیول نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو خانہ جنگی ہوتی نظر آتی ہے ملک کے اندر؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ اس کو میں چونکہ تھوڑا سا ایکیڈیمک اورینٹڈ ہوں، میں اس کو اس طرح سے رسپونڈ کروں گا کہ جو کچھ بھی اس وقت شریف زرداری خاندان کر رہے ہیں، اور فرنٹ پہ شریف فیملی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فار ریزنز وچ آئی ڈو ناٹ فلی انڈرسٹینڈ، جس طرح سے شریف خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور جس طرح سے مریم نواز کی ٹون اینڈ ٹینر ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو بہت اعتماد ہے
کہ جنرل آصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹو دی ہلٹ ان کو بیک کرے گی. ٹھیک ہے, یہ میں ایک انالیسس آپ کے سامنے آفر کر رہا ہوں. اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں فار دی اسٹیٹ اینڈ دا فیڈریشن آف پاکستان وہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے. اب کیا اس سٹیج پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو تھنکرز ہیں پنڈی میں بیٹھے ہوئے, ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کا ٹھیک طرح سے احساس نہیں ہو رہا. وہ پھنسے ہوئے ہیں اس جنگ میں اتنی بری طرح سے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو چپ کروا دیں, اس کو بند کر دیں, اس کو منظر سے گم کر دیں, اس کو ایکس کمیونوکاڈو کر دیں لوگ کے ساتھ, تو لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور یوں ہی یہ کہانی جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور یہ عین ممکن ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ پولیٹیکل سٹرگل کی کوئی خاص لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے اور پولیٹیکل کانشیسنس بھی کبھی پنجاب میں بہت زیادہ نہیں رہی. پنجاب بائی اینڈ لارج ایک بیوروکریٹکلی ڈریون اور گورنڈ ٹیریٹری ہے جس میں انگریزوں سے پہلے سکھ تھے جو کنٹرول کر رہے تھے پنجابی مسلمانوں کو. حالانکہ بہت چھوٹی مائنورٹی تھی, اس پہ میں نے جو تھیسس بھی پڑھے ہیں کہ بڑی حیران کن بات تھی کہ سکھ جو اتنی چھوٹی مائنورٹی تھے انہوں نے پورے پنجاب کو کنٹرول کر لیا, جس کی پریڈومیننٹ پاپولیشن مسلم تھی, اور انہوں نے تقریباً 70 برس تک سکھوں نے یہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے رول کیا, اور ان کو کسی بھی قسم کا پولیٹیکل چیلنج نہیں تھا. سید احمد شہید کے علاوہ بعد ان کو کوئی پولیٹیکل چیلنج جو ہے سکھوں کو نہیں مل سکا. اور سکھوں کو اگر ہٹایا کسی نے, شکست دی, تو انگریزوں نے دیا. اور انگریز جب, اچھا اس سے پہلے مغل تھے, تو مغل صوبے دار جو تھا وہ اپنے آرڈرز دلی سے لیتا تھا. تو اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں پچھلے 400-500 سال کی, تو پنجابی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی سیلف گورن اپنے آپ کو نہیں کر سکا. اور جب انگریز چلے گئے تو انگریزوں نے جو ڈھانچہ بنایا تھا, جو اسٹیل گرڈل فریم ورک تھا بیوروکریسی کا, وہ بیوروکریسی کی بڑی رسپیکٹ ہے. پنجابی جو مسلمان ہے, جو پنجابی آدمی ہے, اس کے اندر تھانے دار کی, ایس پی کی, ڈی پی او کی, ڈپٹی کمشنر کی بڑی رسپیکٹ ہے, اور ان کو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ استعمال کری ہے, اور اسی طرح فوج کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے. تو پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے, جو ہندوستان کے اندر سینٹرل انڈیا میں جو پولیٹیکل کانشیسنس کانگریس نے پیدا کی, وہ پنجاب میں آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ٹرائبل کلچر کی وجہ سے, اور وہاں فیوڈل کلچر کی ایبسنس کی وجہ سے, ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ قسم کی پولیٹیکل کانشیسنس ایگزسٹ کرتی ہے. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جو فیڈرل پالیٹکس ہے, اس کو جتنی بری طرح سے مس ہینڈل کر رہی ہے پچھلے 1 سال میں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ سکسیڈ کر جاتے ہیں, فار انسٹنس عمران خان کو ختم کر دیتے ہیں, یا مار دیتے ہیں, یا بند کر دیتے ہیں مچھر جیل میں لے جا کے بلوچستان میں, تو ان دا لانگ ٹرم اس کے کانسیکوینسز خیبر پختونخوا کے اوپر بڑے ڈیزاسٹرس نکلیں گے. اور اس وقت اگر وفاق کی کوئی زنجیر ہے, جو میں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں, تو صرف تحریک انصاف اور عمران خان ہے جو کراچی, پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس چیز کی, کیونکہ دوسرا کنیکٹ اسٹیبلشمنٹ خود ہے. یعنی یا تو پھر یہاں پہ یہ کمپٹیشن ہے کہ یا ہم وفاق کی ذمہ ریپرزینٹیٹو ہیں, بیکاز ادروائز پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی چلی آئی ہے, لیکن ابھی بدلتے ہوئے حالات میں انہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے, جو وہ نہیں سمجھ پا رہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود کہہ دیا 70 سال تو ان کے بھی ہو گئے نا, اور اس طرح تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ, مطلب فوج کو عوام نے جس طرح چیلنج کیا ہے, اور جس طرح یہ ابھی عوام کے سامنے ننگے کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح تو کیا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے؟ جس طرح کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, جس کے اندر آپ مطلب وفاق کی زنجیر تو صرف عمران خان اور پی ٹی آئی پیچھے بچتی ہے, اور تو مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. یہاں کے اوپر جو حالات جس طرح تھے اس طرح تو ہے نہیں, اور 70 سال بھی پورے ہو گئے ہیں. کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نظر آتی ہے اس پوزیشن میں جس پوزیشن پہ پاکستان میں 75 سال سے بیٹھی ہوئی تھی؟ دیکھیے, جہاں تک میرا دماغ یا عقل قائم کرتا ہے, تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی اتنا بڑا اور سسٹین پولیٹیکل چیلنج فیس نہیں کرنا پڑا. 1971 کی جو ڈیفیٹ تھی, اس کے بعد بھی چونکہ وہ تو ایک ڈیفیٹ تھی, اس کو پاکستان کے لوگوں کی حیثیت سے ایک شکست ہو گئی, ہیومیلیشن تھا. اور اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے بعد پھر ایک پولیٹیکل چینج آ گئی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں, تو اسٹیبلشمنٹ ودرا کر گئی, بیرکس میں چلی گئی 2-3-4 سال کے لیے. پھر بلوچستان کی انسرجنسی میں ان کو دوبارہ بیرک سے باہر نکل کے پولیٹیکل ڈسکورس کا پارٹ بننے کا موقع ملا. لیکن جتنا وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور جتنے ان پاپولر وہ اس وقت ہو گئے ہیں گزشتہ 1 برس میں, وہ 1971 میں بھی نہیں ہوئے تھے, بیکاز وہاں ایک ہمدردی بھی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ تھی, انڈیا نے حملہ کر دیا, انڈیا نے یوز کیا, تو وہاں وہ نہیں تھا. اب اس وقت جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ میں حیران ہوں کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو پہلے والی ان کی کہانی تھی 1958 سے 65 سے اب تک کی, وہ اب آگے چل نہیں سکتی ہے. ایون اگر عمران خان کو مار دیا جائے, یا عمران خان ناکام ہو جائیں, تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے,
تو نئی ایسی فورسز پیدا ہوں گی پی ایم ایل این کے اندر سے، کوئی سیکنڈری فورسز نکل آئیں گی، پی ٹی ایم جو ہے خیبر پختونخوا میں، اور ایسی فورسز آئیں گی جو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے وائلنٹ طریقے سے چیلنج کر سکتی ہیں۔ عمران خان تو وائلنٹ چیلنج کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے، عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک براڈ بیس پولیٹیکل چیلنج دے رہے ہیں، جس طرح سے کانگریس نے برٹش امپیریل آرڈر کو ایک پیسفل چیلنج آفر کیا تھا بائی اینڈ لارج۔ کوئی باقی جو امپیریل جہاں جہاں انگریزوں کو بہت سی اور جگہوں سے نکلنا پڑا ہے، ہندوستان کو چھوڑ کے میں برٹش امپائر کی بات کرتا ہوں، وہاں اکثر جگہوں پہ انگریزوں کو بڑا مار کے نکلنا پڑا ہے۔ مختلف جگہوں پہ جو ملیشیا میں فار انسٹنس ان کے خلاف بڑی وائلنٹ اسٹرگل ہوئی، اور بہت سی جگہوں پہ افریقہ میں وائلنٹ اسٹرگل ان کے خلاف ہوئی، اور برٹش کو ملٹری ڈیفیٹس ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ہندوستان سے ان کو ایک پیسفل ریٹریٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیسفل اولیو برانچ آفر کر رہے ہیں نیگوسیشن کی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیل کر ہی نہیں رہی۔ میں حیران ہوں کہ ڈیل کیوں نہیں کر رہی، انلیس کہ ہم یہ، اسی لیے ہم بھی انووک دی آئیڈیا کہ ان کو یہ خیال ہے کہ ہمیں باہر سے اتنی سپورٹ ہے کہ ہم پاکستان میں سوہارتو ایکٹ کر سکتے ہیں یا سسی ایکٹ کر سکتے ہیں۔ سوہارتو ایکٹ وہ ہے جب 1964-65 میں امریکہ کی بیکنگ سے سوکارنو کی گورنمنٹ کو ختم کیا جنرل سوہارتو نے، اور انہوں نے بڑی وائلنس کی اگینسٹ دی لیفٹ آف دا سینٹر پارٹیز۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین جو انڈونیشینز ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے، پوری امریکن بیکنگ تھی، سی آئی اے کی بیکنگ تھی، فائنینشیل ان کو سپورٹ دی گئی۔ سیسی کے کیس میں امریکن سپورٹ بھی تھی، اسرائیلی بھی تھی، لیکن سعودی عرب کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، بیکاز سعودیز یہ سمجھتے تھے کہ مسلم بردرہڈ جو ایک اسلامسٹ ڈیموکریسی لے کر آ رہی ہے ایجپٹ جیسے بڑے ملک میں، وہ سعودی عرب کے پورے ریجنل کنٹرول کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم پاکستان میں سسی ایکٹ کر سکتے ہیں، مجھے ویسا لگتا ہے کہ بڑی خطرناک موو ہوگی، پاکستان میں سسی ایکٹ ہو نہیں سکتا بیکاز فرق بہت ہے اسٹرکچر میں۔ ڈاکٹر صاحب فائنل کوشچن، آپ کے شاگرد بھی ہیں بڑے اس وقت جنرل آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھاتے بھی رہے ہیں، آپ نے ان کو لیکچرز بھی دیے ہیں، آپ کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، ان کے لیے فائنل پیغام پاکستان کے جرنیلوں کے لیے، اگر آپ کا فائنل پیغام جو ہے براہ راست ان کے نام انکلوڈنگ جنرل آصف منیر اینڈ ڈاؤنورڈز آل دا ہائر کمانڈ آف دا آرمی، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، ڈائریکٹ کیا میسج ہے ان کے لیے؟ دیکھیں آپ نے خیر بہت ہی زیادہ اٹھا دیا ہے، وہ تو چلیں آئی تھنک بائی ورچو آف دس کہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی وغیرہ میں ایک فیکلٹی کے طور پہ، ایکسٹرنل فیکلٹی کے طور پہ بہت سے کورسز کنڈکٹ کرتا رہا ہوں، تو اس وجہ سے ایک رشتہ تو بہت ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا ویلڈ رہ گیا ہے گیون دی ٹربولنس آف دی لاسٹ بٹ 1 ڈاکٹر ایئر۔ صاحب این ڈی یو کے بغیر کوئی جنرل بنتا ہی نہیں ہے، اور وہیں سے سارے جنرل نکلتے ہیں، اینڈ یو آپ ان کے استاد تھے۔ میں ذاتی طور پہ یہ بات جانتا ہوں کہ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حیا نہیں انہوں نے کی، یہ بات میں کسی اور دن ڈسکس کریں گے کہ ان کو شرم اور حیا کے سارے پردے انہوں نے توڑ دیے، لیکن آپ کا پیغام براہ راست ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہم نے اس پوری ڈسکشن میں کہا نا کہ میں اس کو تھوڑا سا اگر زیادہ کنسائز ایکسپلین کر دوں، جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا، پاکستان کے جی جنرل آفیسرز اور جنرلز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس قسم کا انفلوئنس اور پاور اور ہولڈ انہوں نے 1958 سے آج تک ایکسرسائز کیا ہے، کہ ہر سویلین گورنمنٹ یا سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جو لے کے آئے ہیں وہ محض ان کی کٹ پتلی تھی، اپارٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ جو 1972-77 میں ایک ریلیٹیولی اسرٹیو گورنمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کے 58 سے آج تک کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ اسرٹیو تھی یا فرم تھی یا اپنے فیصلے خود سے کرتی تھی۔ وہ ایک ہی گورنمنٹ آئی ہے 5-5.5 سال کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، جو ایک ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ پھر تو ڈائریکٹ مارشل آ گیا 77 سے 85 اور 88 تک، 88 سے لے کے 99 تک جو گورنمنٹس آئی ہیں 4، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف کی، یہ کوئی بہت آزاد گورنمنٹس نہیں تھیں، گو کہ نواز شریف نے ڈیفینیٹلی یہ کوشش کی اپنے سیکنڈ ٹینیور میں کہ وہ بڑی اتھارٹی ایکسرسائز کریں، اور دوبارہ ایک ملٹری انٹرونشن ہو گئی۔ پھر 2008 سے جو گورنمنٹس آئیں وہ تو بڑی کمزور گورنمنٹس تھیں، پھر ونس اگین نواز شریف نے ہی کوشش کی کہ میں امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ لیوریج کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کروں، اور دوبارہ دھماکہ ہو گیا۔ ٹھیک، عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی 2018 سے 2022 تک کی، یہ نسبتاً ایون نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے مقابلے میں بڑی سبارڈینیٹڈ اور کمزور گورنمنٹ تھی، اور عمران خان بائی دا ٹائم چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہوئی تھیں 2018 تک کہ عمران خان کو یہی سمجھ آئی کہ آپ مکمل کوآپریشن کریں۔
اور مجھے یاد آتا ہے کہ عمران خان بار بار یہ کہتے تھے کہ جی نواز نے اپنے سولجرز کے ساتھ یعنی انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ زیادتی کی وغیرہ وغیرہ. سو عمران خان کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ ایک بہتر ریلیشن شپ لے کر چل سکتے ہیں. ہسٹری از وٹنس کہ وہ نہیں چل سکے. اب جی ایچ کیو کے اندر مجھے لگتا ہے تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اس پولیٹیکل موومنٹ کو کرش کر لیں گے اور جو پہلے ہماری ایک ریسپیکٹ تھی، پرسٹیج تھی اور ہولڈ تھا وہ واپس آ جائے گا. آئی مین دا اسٹوری ول کنٹینیو ایز جو سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ نے کہا میسج کی بات ہے، میرا جو ہمبل انالیسس ہے، آئی ایم اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، وہ میں یہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ ٹائم اب اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ پاکستان میں کبھی نہیں مل سکتا جس کو وہ واپس لانا چاہ رہے ہیں. جیسے مسلمز کہتے ہیں نا کہ ہماری یعنی خلافت راشدہ وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ واپس آ جائے. تو اب آٹومن امپائر واپس نہیں آ سکتی، لیکن بہت سے مسلمان سوچتے ہیں کہ خلافت آ جائے، مسلمانوں کا بڑا بول بالا ہو جائے. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو وہ پرسٹیج نہیں مل سکتی. اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر عمران خان کے ساتھ نہیں کریں گے جو بہت پیسفل لیڈر ہے، تو پھر ایتھنک موومنٹس لانچ ہو جائیں گی، کچھ اور ہو جائے گا، اور وہ زیادہ مشکل سچویشن ہوگی اگر وہ سمجھ سکیں، لیکن وہ سمجھ نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار دس کینڈیڈ میسج. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ سینس شوڈ پریویل اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ سوچیں، اپنے آپ کو چھوڑ کے پاکستان کے بارے میں سوچیں. بہت سی انٹرسٹنگ ڈبیٹس اور بھی ہیں لیکن وہ کنٹروورسیز کے اندر چلی جائیں گی، اور آپ جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل انالیسس دیتے ہیں، اس لیے آئی وانٹ لائک ٹو ڈریگ یو انٹو دیٹ. انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. تھینک یو سو مچ.